शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना कुप की हदूद में। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां अगर हम बात करें हर दौर की, हर अदवार की और हर हुक्मरान की, तो हर दौर में एक वादा और दावा लाजमी हमें सुनने को मिलता है। वो ये होता है कि औरतों के हकूक़ की बात की जाती है और आज के बाद औरतों पे जुल्म नहीं किया जाएगा, कहीं किसी हवा की बेटी का कत्ल नहीं हो सकेगा। लेकिन ये दावे और वादे सिर्फ दावों और वादों की हद तक ही रह जाते हैं। आज जो रियासत में हुकूमत है वो हुकूमत भी एक औरत की है, लेकिन हवा की बेटी की बात की जाए तो पे दर पे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी मौजूद हैं कि हवा की बेटियां ससुराल में कत्ल और गारत का जो बाज़ार है वो गर्म है। और मुआशरे की अदम बर्दाश्त जो कि कहीं जाकर रुकती है तो वो सिर्फ एक खूनी खेल पे रुकती है। एक सोबिया नामी खातून जिसकी शादी को 14 साल हुए थे, जिसके 5 बच्चे थे, जिसका बड़ा बेटा 12 साल का, और उस शादी का अंजाम एक उसके देवर ने उसको कत्ल कर दिया। तफसीलात जानने के लिए, पस मंज़र जानने के लिए, आखिर सारा मामला क्या था जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, मुआशरे की अदम बर्दाश्त और वो जुल्म जिस पर हम बार बार बात करते हैं, एक और हवा की बेटी की जान ले गया। और फिर वही बात करूँगा, वो भी उस ससुराल में जिसे माँ बाप ने एक महफूज ठिकाना समझकर अपनी बेटी को ब्याया था, उसको रुखसत किया था। लेकिन वो क्या जानते थे कि वापसी में एक मैयत लेकर आएंगे, एक लाश लेकर आएंगे। हाँ, अगर वो हुक्म रब्बी होता और वो तिबाही मौत होती तो शायद सुकून आ जाता। लेकिन आज वो किस तरीके से सुकून में लाएँ, वो ज़ख्म किस तरीके से भरें, क्योंकि वो तो मोहब्बत से ब्याही गई थी और वापस वो खून में लथपथ मिली। तो सारा मामला क्या था, सारा वाक़या क्या था, वो जानते हैं। इस केस के मुद्दई मेरे साथ हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, क्या मामला हुआ? आपकी बहन थी, बड़ी बहन थी? मुझसे छोटी थी वो। आपकी छोटी बहन थी। कितने साल पहले आपने उनकी शादी की थी? उनकी शादी सितंबर 2012 में हुई। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 5 बच्चे हैं। जब शादी होती है तो शादी से मतलब कि 13-14 साल का जो वक्त गुजरा, तो क्या मामलात ऐसे हुए कि मतलब इस इंतहा को पहुँचे कि आज वो आपके साथ इस दुनिया में नहीं है? उनकी शादी के तकरीबन ऐसा समझ लें 8-10 साल ठीक गुजरे हैं, अच्छे गुजरे हैं। तो उसका शौहर जो है नशे में आइस के लग गया था और औरतों के चक्कर में लग गया था, हमारे इलम में नहीं था। फिर सिस्टर के ज़रिए वो वक्तन फ़वक्तन हमसे, बहन भाइयों से, सबसे ही उसने रकमें ली हैं। बहन हमारी कहती थी वो काम कर रहा है, लॉस हो गया, काम से कमा के आपको उसमें कर्ज़े भी उतार देगा, सारा कुछ दे देगा आपके। तो हम लोग देते रहे। फिर हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये गलत सोसाइटी में पड़ गया और ये पैसे भी नशे में लगा रहा है। तो फिर हमने रकम देना बंद कर दी। फिर उसने अपने वालिद वाली साइड से शायद भाई से रकम ली है, तो भाई की रकम वो दे नहीं पाया। फिर वो घर से मफरूर रहने लग गया। क्या काम करते थे आपके बहन भाई? उसका स्क्रैप का काम था शायद। अच्छा, जब मतलब आपने शादी की तो वो कोई रिश्तेदार थे, कोई रिलेटिव थे, क्या था? कुछ नहीं, हमारा खूनी रिश्ता उनसे नहीं था। अच्छा, कि रिश्तेदारों के थ्रू शादी हुई थी, जैसे उधर बता देते हैं, उधर से उन्होंने भेजा और ज़मानत दी थी भी ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और मतलब पहले 8 साल अच्छे ही गुजरे? हाँ, मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा गुजरा है। सही। उसके बाद मतलब वो नशे में नशे में और मतलब बुरी सोसाइटी में लग गए। फिर वो, और हमें फिर देर से पता लगा। अच्छा, फिर उसके बाद मामला क्या होता है? ये सारा मामला ये होता है कि जब उसके भाई ने उससे रकम की तकाजा किया तो उसके पास नहीं थी, उसको भी अंदाज़ा था। तो हम लोगों ने 2012 में जब शादी किया, हमारे यहाँ जहेज़ अच्छा दिया जाता है बच्चियों को, तो 10 तोले हमने सोना दिया था और वो सामान था। उसने हमारी बहन को हरासा करना शुरू कर दिया कि ताकि ये शौहर को कहेगी वो रकम का बंदोबस्त करेगा, उसके पास हो तो वो देता उसको रकम। वो फिर उसने कहा कि ये सामान और तुम्हारा जेवर ज्वेलरी जो चीज़ें थी उसने उसकी ज़ब्त कर ली और उसको हरासा करता वहाँ से जिनसी तौर पे गलत इशारे, और उसको ये बच्ची है उसकी
اس وقت تو بلکہ 2 سال پہلے، اس وقت 11 سال کی 9 سال کی ہے، بچی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، اسے اس حد تک مجبور کیا کہ اسے اپنی عزت اور بچی غیر محفوظ لگی. پھر ہماری والدہ کے پاس گھر آ کے رہائش اختیار کر لی اس نے. ایک دن اس نے نکالا انہیں، جلد بازی میں نکلو تم لوگ یہاں سے. تو یہ بے سر و سامانی میں صرف جو تن پہ کپڑے جوتے تھے اسی میں گھر آ گئے تھے. اور پھر یہ بچے جو ہیں کچھ ہم بہن بھائیوں نے سپورٹ کیا، اور یہ بچے 3 بچے جو ہیں بڑے والے یہ جاب کرتے ہیں. بڑا بچہ بھی 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا بچہ 10 سال کا، ایک 8 سال کا. یہ 3 بچے، کوئی بچہ 4,000 لے آتا ہے. مطلب ایسے جو عمر مختلف کھیلنے کودنے کی تھی وہ مجبوریوں نے ہاں جی. انہیں مطلب کام پر پھر لگا یہ دیا. تھا کہ والدہ ان کی ٹیوشن وغیرہ بھی نہیں، تاکہ یہ پڑھ بھی لیں اور معاشی طور پہ بھی کچھ مضبوط ہو جائیں. تو اس نے کوشش کی اور ان کو ڈریسنگ پہ، خوراک کا اچھا خیال رکھتی تھی. اپنے اوپر نہیں اس نے خرچ کیا، ان بچوں کے لیے کرتی تھی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ وہ بچہ موجود ہے جو صوبیہ اپنے جانے کے بعد اس کو بہت بڑا کر گئی، جو کہ شاید 12 سال کا ایک معصوم بچہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وقت نے اسے ایک دم سے بہت بڑا کر دیا. اس کے اوپر 4 چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری آ گئی. اب اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ اس کو وہ ہمت بھی دے گا، وہ طاقت بھی دے گا کہ وہ اس ظالم معاشرے کا سامنا کر سکے. تو میں کوشش کر سکتا ہوں، مطلب وہ الفاظ چننے کی وہ جمع کرتا ہوں کہ شاید میں اس سے کچھ بات کر سکوں. حالانکہ یہ شرمندگی صرف میرے لیے نہیں، اس پورے معاشرے کے لیے ہے کہ جو اس بچے کے ساتھ ہوا. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پورا معاشرہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شان. شان. شان، کیا کہتے تھے آپ کے بابا؟ کبھی آپ سے بات چیت کرتے تھے؟ کوئی بات نہیں کرتے تھے. وہ جو واقعہ ہوا، مطلب آپ کے ماموں نے بتایا کہ انہوں نے کسی سے قرضہ دینا تھا ان کا، تو وہ جب آیا تو انہوں نے آپ کو دے دیا. کیا کہا تھا؟ اس کو لے جاؤ، پیسے نہیں دے سکتا یہ، مطلب اپنا بیٹا دے رہا ہوں. تو وہ آپ کو لے گیا تھا. اس نے کوئی مارا پیٹا آپ کو؟ وہی کمرے میں ایک جگہ بٹھا دیا تھا. اچھا. کہہ رہے تھے اس کام کریں گے ہمارے ساتھ. امی کیا کہتی تھیں؟ منع کرتی تھی. امی جب ماموں کی طرف لے آئی تھیں تو وہ ٹھیک تھا، پیار کرتی تھی امی آپ سے. آج تو آپ کو بہت بڑا بننا پڑے گا، بہت ہمت لانی پڑے گی تاکہ آپ اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو پال سکو، ان کی تربیت کر سکو. کیا کہو گے ریاست سے؟ کچھ اپیل کرو گے؟ اس کو پھانسی پہ چڑھوا دو، قاتل کو. وہ پہلے بھی بدتمیزی کرتا تھا آپ سے؟ مارتا تھا مجھے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس بچے سے کیا بات کروں اور وہ کیا بات کرے. مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ جو اس کی خاموشی ہے وہی ساری بات ہے، صرف سمجھنے والوں کے لیے. دیکھتے رہیے مجرم کون. ناظرین، صوبیہ قتل کیس میں جہاں صوبیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے نام کی، اپنے جیسی ایک تصویر ساتھ چھوڑ گئی، جو کہ شاید اس کے لواحقین کو کبھی اسے بھولنے نہیں دیں گے. تو اس وقت صوبیہ کی بیٹی میرے ساتھ موجود ہے، جو کہ صرف 10 سے 11 سال کی بچی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اس سے بات کروں، وہ ان دریچوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں جن کی وجہ سے یہ ساری قیامت برپا ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ وانیہ. دانیہ؟ وانیہ. وانیہ. وانیہ، کیسی تھیں آپ کی امی؟ اچھی تھی. دوست تھیں آپ کی؟ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3 میں پڑھتی تھی. 3 میں پڑھتی تھیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہاں آ گئے تو مطلب وہ اسکول چھوڑ دیا. جب آپ وہاں ہوتی تھیں، مما کے ساتھ ہوتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا؟ لڑتے تھے بابا؟ ٹھیک ہے. یہ چاچو کیا کرتے تھے؟ جب ہم کھیلنے جاتے تھے نا، ایک دفعہ میری دوست آئی تھی، ہم چھت پہ کھیلنے گئے تھے، تھوڑا شور ہو گیا، وہ جتی اٹھا کے اوپر آئے، میرے بھائی کو مارا. اچھا. پھر نیچے بھیج دیا. حالانکہ اوپر والے گھر میں تو آپ لوگ رہتے جی. تھے، تو پھر بھی مطلب انہیں تکلیف ہوتی تھی، مسئلہ ہوتا تھا آپ لوگوں سے، تو وہ اکثر مارتے پیٹتے تھے؟ اکثر نہیں، گالیاں دیتے تھے. گالیاں دیتے تھے؟ مما کو بھی؟
کیا کہو گی آج اپنی مما کے لیے؟ سزا ملنی چاہیے آپ کے چچا کو؟ آنٹی مریم نواز آپ سب کی ماں، ہماری بھی ماں بنو. اچھا، جب آپ لوگ گھر میں ہوتے تھے، مطلب آپ کے وہ جو چچا ہیں وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتے تھے، تو جب ابو جب ان دنوں گھر ہوتے تھے یا نہیں، وہ پہلے ہی گھر سے جا چکے تھے؟ پہلے ہی گھر سے جا چکے تھے. پہلے ہی گھر سے جا چکے تھے. تو کوئی دادا، کوئی پھپھو، کوئی کچھ کسی کو کہتے نہیں تھے کہ بھئی یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی امی نے شکایت نہیں کی کہ آئیں گے ہمارا مسئلہ حل کرائیں؟ نہیں. دادا ہیں آپ کے؟ جی. تو دادا نے کبھی آ کے نہیں کہا کہ بھئی ایسے کیوں کرتے ہو؟ مطلب آپ تو ان کے بچے ہو. ان کو شوگر ہے. ان کو شوگر ہے اس لیے مطلب وہ نہیں آتے تھے، وہ کسی معاملے میں نہیں پڑتے تھے. آپ نے کبھی اپنے دادا سے، اپنی پھپھو سے شکایت نہیں کی کہ مطلب ہمارے چاچا ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی؟ نہیں. ناظرین، سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ایسے معاملات پہ، اور ایسے ابھی 4 دن ہوئے ہیں اس بیٹی نے، اور جہاں رشتوں کی بات ہو تو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے قریبی رشتہ ماں بیٹی کا ہوتا ہے. آج یہ بچی 10 سال کی ہے، ابھی پوری زندگی اس کی پڑی ہے، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، سب کچھ آج بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے رہ گیا ہے کہ آخر وہ وقت کیسے گزرے گا. وہ جو باؤنڈنگز چاہیے تھی، وہ جو قربت چاہیے تھی ماں کی، جو کہ اس ٹائم پہ جیسے جیسے یہ بلوغت کی طرف بڑھے گی تو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ایک ماں کا ہوتا ہے. آج وہ رشتہ اس سے چھین گیا ہے، بلکہ چھین لیا گیا ہے. تو آج خدارا میں ریاست سے اپیل کروں گا، میں ہاتھ جوڑ کر ریاست سے اپیل کروں گا کہ ایسے کیسز میں وہ اس کو کیس کو پرسنل لے. اور آج اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے، تو یہ شاید سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے ریاست پر. کیا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے؟ آج جب مطلب ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سیف سٹی کیمراز کی بات کرتے ہیں، تو اس کے باوجود 4 دن تک گزر جانے کے بعد وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے یہ سب ان اداروں پر سوالیہ نشان بنتا ہے، اور ان اداروں کو چلانے والوں کو آج مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، بلکہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آخر ریاست کا کام کیا ہے، اور ریاست نے داد رسی کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے. اور جب یہ اتنے بڑی قیامتیں گزرتی ہیں، وہ زخم یہ ساری زندگی بھرنے والا نہیں ہے ان لواحقین کے لیے جن پر یہ قیامت گزری ہے، لیکن شاید جو ریاست کی طرف سے ایک مرہم ہے وہ رکھ دیا جائے تو وہ درد کچھ کم ہوگا. دیکھتے رہیے مجرم کو. مقتولہ کے ایک بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ محمد صادق. صادق صاحب، کیا کہیں گے؟ مطلب آپ بزرگ ہیں اس خاتون کے جو آج دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور مطلب اپنے پیچھے بھی 5 معصوم بچے چھوڑ گئی. سارا معاملہ کیا ہوا؟ سارا واقعہ کیا ہوا؟ معاملات تو آپ کو پہلے بتایا بھی انہوں نے بچے نے کہ تقریباً 2 سال سے مقتولہ اپنے بھائی کے گھر رہائش پذیر تھی. اس کا شوہر جو تھا وہ نشہ کرتا تھا. سسر کہنے لگا کہ بھائی آپ اسے کچھ عرصے کے لیے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لو. کہ بھائی نے اپنے پاس اسے رکھ لیا. کوئی اس کا داد رسی کرنے والا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ بچہ جو ہے اس کی کفالت کرتا رہا، جو بھی اسے بن پڑا کرتا رہا. اب ان کے یہاں پچھلے دنوں شادی تھی، جمعے کو شادی تھی، تو اس کی نند وغیرہ نے کہا کہ بھئی آپ شادی میں آؤ. سسر نے بھی کہا. تو یہ گئی تو اس کے پاس تو کپڑا یا کوئی ایسا سامان نہیں تھا نا جی، تو جس کی بنا پر وہ وہاں ایک برقعے میں جا کر اس فنکشن میں بیٹھی رہی. نند نے اور عورتوں نے اسے کہا بھائی تو اپنا سامان وغیرہ جو اس حالت میں برقع اتار. وہ کہنے لگی میں نہیں اتارتی. اس کے بعد جو ہے اس کی نند کہنے لگی کہ بھئی آپ اپنا سامان اپنا گھر سے جا کے وہاں سے کپڑے لے گئے آؤ، یہ کرو، بچوں کو اسے قریبی عزیزوں میں ہماری شادی ہے. تو ہفتے کو تقریباً 11 بجے کے قریب وہ اپنے گھر گئی ہے. وہاں پر جو ہے نا جی اس نے جو وہی بچے ساتھ گئے تھے جو اس نے کری ہے وہ ساری دنیا کو پتہ. سارا محلہ جو ہے نا جی ان سے تنگ ہے. اس کی اس عدالت سے بھی آپ جب وہاں وزٹ کریں گے دیکھیں گے اتنے لوگ خوفزدہ ان سے، وہ گولیوں کے نشانات یا وہ کوئی محلے والا جو ہے شریف آدمی ان سے جو ہے ڈر کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے سامنے نہیں آتے، خوف کی وجہ سے. فائرنگ وغیرہ گروپنگ کے حساب سے کرنا ان کا یہ ایک سیوا بنا ہوا ہے. یہ گھر میں داخل ہوئی ہے، اس نے دیکھا اس کی جو چیزیں
جو اس کی دیورانی تھی وہ استعمال کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میری چیزیں میں استعمال نہیں کر پا رہی تو تم بھی نہ کرو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کہہ کے اوپر چلی گئی ہے. اس نے وہاں جو چیزیں اپنے کپڑے اٹھانے تھے پیکنگ کی ہے. شاپر ایک بنا ہوا ہے جو اس کی لاش کے پاس سے بھی ملا ہے, اور ایک فینسی سوٹ کا ڈبہ, 2 ڈبے تھے بلکہ, ایک جس وقت ہم نے دیکھا ایک اس کے پاؤں کے پاس پڑا تھا, ایک اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو وہ نکلنے لگی ہے وہاں سے اسکارف لپیٹ کے اپنا. اس نے آیا اس کو گالیاں دی ہیں, اس کے دیور نے. اس نے صرف اس کو یہ کہا ہے کہ بکواس نہ کرو. چھوٹا تھا دیور. چھوٹا تھا دیور. تو اس نے اس کو فائر مارا, جو اس کے ٹانگ پہ لگا اور دوسرا اس کے سینے پہ لگا. تو یہ بچے جو تھے, بلکہ اس نے جس وقت اس نے پسٹل نکالا اس نے بچوں کو اوٹ میں کر لیا اپنے پیچھے ہاتھ سے. وہ گری ہے فائر لگنے کے بعد, تو یہ بچے پہ چیخیں مارتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے. وہ پھر حواس باختہ ہو کے اس نے کہا یہ ثبوت ہے, ان کو مار دینا چاہیے. ان کے پیچھے بھاگا, گلی میں باہر تک نکل گیا. پھر انہیں پیچھے سے کہا کسی سے کچھ مت بتانا کیا ہوا ہے وہاں پہ. یہ پھر باقی والدہ کے گھر پہنچے ہیں. پھر ایسا ایسا ہمیں اطلاع ملی ہے. اور جبکہ اہل محلہ جو بتاتے ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پہ چیختی رہی ہے, کوئی ایمبولینس بلا دے, مجھے بچا لو. تو ہم لوگوں نے گلا کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا. جو سامنے والے ہیں وہ شاید ایک بیوہ عورت ہیں, پھر میری جوان بچی ہیں, اس نے رات کو بھی میرے گھر پہ فائرنگ کیا. سیدھے فائر لگے ہوئے. آپ جا کے وہاں وزٹ کریں, دیکھیں گلی محلے میں, تو ایسے لگتا ہے جیسے نو گو ایریا ہے, کوئی جیسے پاٹا کا کوئی علاقہ ہے جہاں آپ نہیں جا سکتے, جیسے ڈیرا بوٹی کر لیں, ایسے کوئی ایریا بنا ہوا ہے. روز وہ رات اٹھ کے فائر کرتا تھا, جیسے اسٹیٹ کے اندر اس کی اسٹیٹ تھی, اعلان کرتا تھا یہ میری ریاست ہے. تو کسی کیا کی تھا ضرورت وہ, نہیں تھی. کتنا کیوں اتنا طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے, کیا وہ کیا کام کرتا ہے آپ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ آپ اٹھائیں, اس میں آپ دیکھیں, اس میں آپ کی ساری اس کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ وہاں کا بدنام زمانہ گروپ ہے. یہ اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے آپ دیکھ لینا جو کچھ ہیں یہ, اور آپ وہاں سے جا کے معلومات لے سکتے ہیں. ویسے پولیس کو بھی چاہیے وہاں سے لوگوں سے معلومات لیں. ان لوگوں کو کہیں کہ اب اپنا خوف نکلیں, ایک ظلم ہوا کسی کے ساتھ بھی کر لے گا, یہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بجائے ایسے مرنے سے آپ سامنا کریں, فیس کریں اسے. ناظرین, صوبیہ قتل کیس میں ایک اور بیٹا اس وقت ان کا میرے ساتھ موجود ہے, اور یہ وہ بچہ ہے جو کہ اس وقت جب وہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ وہاں موجود تھا. اور ماں نے جب گولیاں چلنی شروع ہوئیں تو اس کو اپنی اوٹ میں کر لیا کہ کہیں خدا نخواستہ وہ گولی اس بچے کو نہ چھو جائے. اور اس واقعے کے بعد یہ وہاں سے بھاگتا ہے اور قاتل اس کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ مطلب کوئی ثبوت باقی نہ رہے اور وہ ایک اور ظلم کی داستان رقم کر سکے. لیکن اللہ نے اس کی جان بچانی تھی اور یہ بچہ بچ گیا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ میرا نام اون ہے. اون, کیا ہوا تھا اس دن, سارا کیا یاد ہے بتاؤ. میری مما کپڑے لے لیے تھے, پھر اس کے بعد جیسے نقاب لیا وہ اوپر آئے, میرے چاچو وہ کھڑکی کے پاس جا کر نا انہوں نے وہ فائر کی. وہ ایک تو سینے سے کراس ہو گیا, ایک گھٹنے سے. پھر نا میں وہاں سے نکل گیا. پھر میں وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے چاچو وغیرہ کو گیا, اپنے بابا کے, پھر وہاں سے اپنے پھپھو کے گیا, پھر اپنے خالہ کے چلا گیا. پھر وہاں یہ میرے بھائی نا 2 چھوٹے بھائی ہیں, وہ ان کے پیچھے پڑا, آواز دی رک جاؤ, یہ کسی کو نہ بتانا. پھر وہ رکے نہیں, وہ اپنے نانی امی کے گھر چلے گئے. میں چاچو کے پاس گیا, ان کو بتایا. پھر میں وہاں سے چلا گیا. پھر میں آ گیا تھا. کیا کہنا چاہتے ہو آپ, پولیس کو کیا کہو گے؟ قاتل کو جلدی سے پکڑو اور پھانسی کی سزا چلا دو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معصوم سا بچہ, وہ جو سارا واقعہ ہوا, جو اس کے ذہن پہ نقش ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری زندگی بھی اس
واقعے کو بھلا سکتا ہے, وہ نقش مٹا سکتا ہے, اور یہ جو سائیکلوجیکل ایشوز اس بچے کے اور اس کے بہن بھائیوں کے ساری زندگی رہیں گے, وہ کیسے دھوئے جا سکتے ہیں. اور جب میں یہاں آیا, اس فیملی سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو اس کی بچے کی جو نانی ہے وہ انتہائی ایک بزرگ خاتون ہے, بلکہ کہنا غلط نہیں ہوگا, وہ معذور ہیں, مطلب اتنی ضعیف ہو گئی ہیں, اور ان کی ساری خدمت کرنے والی وہی صوفیہ خاتون تھی, اور آج وہ نہیں رہی. تو اس نے رو رو کر, مطلب وہ بول نہیں پاتی, وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتی, وہ اتنی بزرگ خاتون ہے. تو انہوں نے مجھ سے اپیل کی, بلکہ مجھ سے نہیں, انہوں نے مریم نواز شریف سے اپیل کی, اور انہوں نے کہا کہ مطلب میرا ایک میسیج دے دینا. مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے, اور لیکن میں یہ دکھ, یہ تکلیف لے کر مرنا نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو قتل کر دیا تھا, اور اس کے جو ملزمان ہیں وہ یوں ہی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. تو مریم نواز شریف صاحبہ, کسی کا پیغام میں آپ کے, جو کیونکہ وہ آپ کے لیے تھا, آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پیغام انہوں نے, ایک بزرگ خاتون نے, وہ کہا انہوں نے کہ مطلب وہ بھی میری بیٹیوں کے جیسی ہے, جیسے صوبیہ میرے لیے تھی ویسے ہی مریم نواز شریف کو میں سمجھتی ہوں. تو میرا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ وہ خدا را ملزمان کو جلد از جلد پکڑ لے, تو شاید کچھ جو زندگی کی سانسیں ہیں وہ سکون سے گزار سکوں, کیونکہ جو انسان جتنی زندگی لے کر آتا ہے وہ اتنی ہی اسے ملتی ہے. لیکن وہ اگر وہ کرب اور اذیت میں گزرے تو شاید اس کا جو سارا وجہ ہوگی وہ یہ ریاست ہوگی. دیکھتے رہیے مجرم کون. میری گزارش یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سے, وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے اس کو ترجیح بنیاد دو پر اس مسئلے کو حل کرے. جو ملزم ہے اسے گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور کوئی ایسا سبب بنا جائے ان بچوں کی کفیل داری کے لیے حکومت سرپرستی کرے. کبھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, یہ سوال کرتا بچہ ماموں سے اپنے, ہمارے سامنے 3 دن پہلے ہی ہے, کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. بتاؤ, اس کی عمر دیکھو اس بچے کی, اور اس کی وہ کیا کرے گا, کیا ذہن کرے گا. وہ ایک سوال کر رہا ہے اپنے ماموں سے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. لہٰذا میری اقتدار ارباب سے یہ اپیل ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے, اور ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کر کے. رابطے میں ہے ان کو اپنے عزیز و اقارب سے ٹیلی فون پہ رابطے میں ہے, لیکن حکمران یا کوئی جو اقتدار میں جو لوگ ہیں یا افیسران ہیں, کوئی اسے ابھی تک ٹریس نہیں کر سکتا. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچے نے, یہ ایک 12 سالہ معصوم بچہ ہے. 12 سال کا بچہ ایک معصوم بچہ ہی ہو سکتا ہے, اس کی کیا عمر ہے, اسے کھیلنے کودنے کی عمر ہے. لیکن آج وہ یہ سوال وہ اپنے ماموں سے نہیں کر رہا, یہ سوال مجھے لگتا ہے وہ ریاست سے کر رہا ہے. یہ سوال مجھے لگتا ہے وہ اس ظالم معاشرے سے کر رہا ہے کہ جس معاشرے نے اس کی ماں اس سے چھین لی, کہ آخر میرا مستقبل کیا ہوگا. اور صرف اسی کا مستقبل نہیں, یہ تو وہ 12 سال کا بچہ ہے جو کہ سرپرست بن گیا اپنے چھوٹے 4 بہن بھائیوں کا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے اور 4 بہن بھائی ہیں, آپ بتائیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو ریاست ماں ہوتی ہے, تو ریاست ماں کب ہوتی ہے, جب وہ اس کا کردار ادا کرتی ہے. تو آج بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے ہماری ریاست پر, ہماری حکومت پاکستان پر, اور اسپیشلی حکومت پنجاب پر, کیونکہ حکومت پنجاب ایک عورت کی حکومت ہے, کیونکہ جہاں ماں اور عورت, تو یہ رشتہ بہت ہی قریبی رشتہ ہے. تو سب سے بڑا جب سوالیہ نشان آتا ہے تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ آتا ہے کہ خدا را ایسے کیسز کو ٹیک اپ کریں تاکہ لوگوں کی, عوام کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنے, اور واقعی آپ ثابت کریں کہ آپ ماں صرف اپنے بچوں کی نہیں ہیں بلکہ اس ریاست کی ماں ہیں. تو یہ آج جو سارا معاشرہ, اور یہ اسپیشلی یہ متاثرہ گھر کی بات کروں تو ان کی نظریں, ان کے سوالات, سب کچھ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر ریاست اب کیا ایکشن لے گی. ریاست کا وہ جو آہنی ہاتھ ہے وہ کب پڑے گا, کیونکہ وہ یہ جو خوف کا بت اس علاقے میں بنا ہوا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, ان کے ساتھ تو ایک ظلم, ایک قیامت گزر چکی. لیکن وہاں جو محلے دار ہیں وہاں آ کے پراپر انویسٹیگیشن کی جائے کہ آخر وہ شخص کتنا ایک ظالم آدمی ہے کہ سب لوگ اس سے تنگ تھے. وہ جب جی چاہتا تھا وہ اٹھ کے مطلب کسی پر بھی فائرنگ کر سکتا ہے, وہ جب جی چاہتا ہے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن وہ ریاست اتنی کمزور کیوں ہے, وہ ریاست اتنی ناکام کیوں ہے کہ اگر پہلے ہی اس کو گرفت میں لے لیا جاتا تو شاید یہ قیامت گزرنے سے بچائی جا سکتی تھی. دیکھتے رہیے مجرم کون. تو چھوٹے بچے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ سارا, یہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے ان بچوں نے.
تو اب پھر یہ ہے کہ میں بھی میری والدہ جو ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہیپیٹائٹس سی ہے, انہیں گردوں کے امراض ہیں. یہ میری بہن ٹیک کیئر کرتی تھی ان کی, اٹھانے بھی بٹھانے میں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ مجھے والدہ میری طرف ہی ہیں, یہ بچے میری طرف ہی ہیں. میرے اپنے بچے اسکول کالج گوئنگ ہیں, مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اب ان کو بھی اچھا شہری, اچھا انسان بنانا ہے, مجھے ان کی بھی کرنی پڑے گی اور والدہ کی بھی کرنی پڑے گی. اسٹیٹ سے صرف یہ گزارش ہے, ہمیں کوئی آپ سے مالی سپورٹ نہیں چاہیے, صرف آپ یہ کریں کہ یہ جو کیس ہے ریاست اس کو لڑے, کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو بھی اور اس عورت کے بچوں کو بھی پال سکیں, ان کے اوپر فوکس کر سکیں. تو ہماری اس لحاظ سے سپورٹ کریں کہ اس کیس کو جتنی جلدی ہو اس کو وائنڈ اپ کریں, اس کو اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں, تاکہ یہ بچے ذہنی طور پہ سکون سے ہوں, کیونکہ ان کی عمریں جو ہیں ان کی پرسنالٹی بننی ہے, شخصیت بننی ہے ان کی, اور یہ آگے اچھے معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو جو آپ کا بہنوئی ہے وہ کہاں تھا اس سارے واقعے میں؟ وہ لاپتہ ہے اس وقت, ہمارے علم میں نہیں وہ کہاں ہے. اچھا, کوئی رابطہ مطلب اپنی بیوی کے انتقال پر بھی؟ اس کا فون پہ ان بچوں سے رابطہ رہتا تھا. اچھا, مگر اس کو اطلاع ہو گئی ہوگی تو وہ نہیں آیا, نہ اس نے ان کو کوئی فون کیا, کچھ نہیں اس نے رابطہ وغیرہ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میں اکثر اپنے ایسے پروگرامز میں بات کرتا ہوں کہ جب معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں, مطلب 8 سال تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے, 8 سال کے بعد جب بگاڑ آنا شروع ہوا اور جب بگاڑ اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگ تقاضا کرنے لگے, آپ کو پتہ چل گیا کہ مطلب آپ کا جو بہنوئی ہے وہ نشے کی لت میں بھی ہے اور دوسرے بھی مغلظات میں وہ ملوث ہے, تو یہ رشتہ ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب اپنی بہن کو بچایا کیوں نہیں گیا؟ یہ کوشش میں نے کی تھی. ایک تو ہماری فیملیز میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ طلاق لی جائے, پھر دوسرا ہماری بہن بھی اس خوف کا شکار تھی, اگر میں طلاق لیتی ہوں تو میرے بھائی میرا شادی کہیں اور کریں گے تو میرے بچے در بدر ہو جائیں گے. تو اس خوف کی وجہ سے اس نے یہ سٹیپ نہیں لیا. آپ کا ملزم گرفتار ہوا؟ نہیں, ملزم گرفتار نہیں ہوا. کتنے دن ہو گئے اس واقعے کو؟ یہ 31 جنوری کا واقعہ ہے اور آج دیکھ لیں میرے خیال 4 جنوری ہے, 5-6 دن ہو گئے. اور اس وقت وہ وہاں موجود تھا, اس نے وہ سارا وقوع دھویا تک جو کہ ہمارے اس کی وائف نے وہ چیزیں صاف کی ہیں, اس کے ساتھ شریک جرم رہی ہے. جی تو ناظرین, اس وقت ایک اور صوفیہ کا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فضان ہے. فضان, کیا کرتے ہو آپ؟ میں جاب پہ جاتا ہوں. پہلے پڑھتے تھے؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ میں 2 پہ تھا. 2 میں تھے, اور اب جاب پہ جاتے ہو. کیا جاب کرتے ہو آپ؟ میں ریڈی میڈس کا کام کرتا ہوں. ریڈی میڈ کپڑوں کا وہاں جا کے کام کرتے ہو. کیا کام کرواتے ہیں آپ سے؟ وہ گاہک کو دکھواتے سوٹ ٹائی کرواتے اور کھانوں پہ لگواتے. اس دن آپ ساتھ تھے مما کے؟ ہاں جی. کیا ہوا تھا اس وقت مما نا چاچو اوپر آئے, مما بات کر رہی تھی چاچی سے, پھر چاچو کر رہی تھی کیا لڑائی جھگڑا ہوا ہے, پھر چاچی نے کہا تو کچھ نہیں ہو رہا, پھر چاچو گالی دینے لگے. مما جا رہی تھی اسٹینڈ کے پاس کھڑی تھی, نقاب کر رہی تھی, پھر چاچو گالی دے رہے تھے. مما نے کہا اپنے بکواس بند کر لو آپ. پھر وہ گئے نا فائر کرو دور سے, وہ مما کے لگا, پھر مما کے ٹھیک نہیں کی تھی, مما گر گئی. پھر ہم بھاگ گئے وہاں سے پیچھے سے ان کے, پھر وہ ہمارے پیچھے بھی بھاگ گئے کافی دور تک. پھر انہوں نے کہا رک جو کسی کو نہیں بتانا, لیکن ہم رکے نہیں, ہم بھاگ گئے. کیا کہو گے اب پولیس کو؟ اس کو جلد سے جلد پکڑا جائے, اور جیسے اس نے ہماری مما کو مارے ویسے اس کو مارے. جی تو ناظرین, دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بچہ ہے, کیا اس کی عمر ہے, لیکن آج یہ مجھے بڑا حیران ہوا میں سن کر کہ جب اس نے کہا کہ میں جاب کرتا ہوں. اس نے نہیں کہا کہ میں پڑھتا ہوں, میں نے اس سے پوچھا پڑھتے تھے, اس نے کہا ہاں میں پڑھتا تھا, 2 کلاس میں بھی پڑھتا تھا, لیکن اب میں جاب کرتا ہوں. وقت کتنی جلدی بڑا کر دیتا ہے. یہاں ریاست ایک طرف مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چائلڈ لیبر پہ بہت کام ہوتا ہے, وہیں اب یہ بچے کام نہیں کریں گے تو آخر
کریں گے کیا؟ ہاں اگر ریاست ان کی ذمہ داری لے لے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ریاست لے لے کہ وہ ان کو پڑھائے. یہاں وہ ایجوکیشن منسٹر صاحب ہم اکثر ان کے ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں اسکول میں داخل کروا دیتا ہوں, تمہارا سارا خرچہ ریاست اٹھائے گی, اور پھر وہ بچے معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ بنتے ہیں. تو آج یہ بچے چیخ چیخ کر ریاست سے اپیل کر رہے کہ خدا را مطلب ہماری بھی کفالت کی جائے, ہم بھی اولاد ہیں ریاست کی. تو اور سب سے بڑا جو اپیل ہے وہ یہ ہے, وہ جو خوف ہے ان کی آنکھوں میں, جو ان کی باتوں میں, جس کی وجہ سے یہ بول نہیں پا رہے, کہ وہ یہ خوف ہے کہ سارا معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آج وہ خوف کب جائے گا؟ وہ جب جائے گا کہ جب ملزم سلاخوں کے پیچھے ہوگا, جب ملزم کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, تو شاید وہ خوف کا وہ جو بت ہے جو ان کے دماغوں میں ایک بن چکا ہے وہ ٹوٹ جائے. دیکھتے رہیے مجرم خواب. گورنمنٹ اس طرف توجہ دے, صرف 2-4 کیس کو ہی اس کو بائنڈ کر دے, ریاست مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دے جلد سے جلد, تو میرے خیال کسی کی جرأت نہیں ہوگی دوبارہ اس طرح کے اقدام کرنے. جیسے فار ایگزامپل کہ جب سے CCD بنی ہے, گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, جرائم میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے. کہ ایک ٹائم تھا کہ میں خوف زدہ ہوتا تھا کہ ہم کسی اور ملک میں نکل جائیں یہاں سے, کہ ملک ریاست ہماری رہنے کے قابل محفوظ نہیں ہے. مگر جب سے اب موجودہ حکومت نے سٹیپ لیا ہے, آرمی چیف ہیں, اور تو اس کی وجہ سے یہ ہم خوشی فخر ہوتا ہے کہ میرا ملک جو ہے اس قابل ہوا کہ یہ کامیاب ریاست ہے, رہنے کے قابل ہے, اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو مزید یہ ہے کہ اگر آپ اس سائڈ پہ توجہ دے لیں ہمارے اندرون پہ, ان لوگوں پہ, تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر یہ کام کر لیتے تو. کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ اپیل اسٹیٹ سے یہ ہے, دیکھیں میرے اپنے بچے جو ہیں اسکول جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں مختلف, اور ہمارے ہاں خواتین باہر نہیں نکلتی, تو ہمیں گروسری اور چیزیں بھی میں خود ہی لے کے آتا ہوں گھر کی. تو میرے جو بچے بچیاں ان کو اسکول کالجز میں نے چھوڑنا ہوتا ہے, لینا ہوتا ہے. اب میرے پاس یہ ذمہ داری میری والدہ کی بھی ہے, اور یہ بچے ہیں, تو میں گزارش یہی کروں گا کہ ریاست جو ہے ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے, اس کو بچی کو اپنی ماں سمجھے. تو آپ یہی سمجھے صوبیہ پکار رہی ہے محمد بن قاسم کو, تو آرمی چیف صاحب آپ سے گزارش ہے, مریم صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے مجھے بڑی توقعات ہیں کہ آپ اس کو کیس کو ترجیحی بنیادوں پہ پکڑیں, اس کو ریاست اڈاپٹ کرے, مجھے اس سائڈ سے فری کریں. تو کیونکہ مجھے یہ چمکی جنگ ہے جو مجھے لڑنی پڑ رہی ہے, مجھے بہت جگہ جانا آنا پڑ رہا ہے, تو تاکہ میں ان بچوں پہ فوکس کروں. صرف ان کا کھلانا پلانا مسئلہ نہیں ہے, ان کی تعلیم تربیت, تاکہ مجھے اپنی خواہش ہے کہ اگر ہماری جو بھی اولاد ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دیں, تو کہ یہ ہمارے بچے ایک فلاحی بنے, کہ لوگوں کے کام ہیں, انسانیت کے کام ہیں, ان کو انسانیت کا پتہ ہو, کہ جس طرح کے ان کی جو یہ بھانجہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں, آزار کا باعث ہیں, اس طرح کے یہ بچے نہ ہوں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر حکومت میں ہر دور میں دعوے بھی سنتے ہیں, وعدے بھی سنتے ہیں, خواتین کے حقوق کی ہر شخص بات کرتا ہے, لیکن جب امپلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی بتاتی ہیں کہ وہ زیرو ہے. آج جو اس ریاست کی جو سب سے طاقتور حکمران ہے وہ مریم نواز شریف ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت بہترین انیشیٹوز لے رہی ہیں, مطلب CCD کا قیام, سب کچھ, لیکن اور وہ بار بار کہتی ہیں کہ عورت ان کی ریڈ لائن ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سسرال میں وہی عورت بار بار ماری جا رہی ہے, بار بار مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر یہ ظلم کب رکے گا, یہ سوال میں ریاست پہ چھوڑتا ہوں. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, DSP کبیر منیز صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, تو وہ انہی سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا, پولیس کو کیسے اطلاع ملتی ہے, اور پولیس اس کیس کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا روہی TV کو. کیا کہیں گے یار سر, یہ کیا افسوسناک واقعہ آپ کے علاقے میں؟ یہ 2 بھائی تھے, ایک مجاہد اور ایک زبیر. جو مجاہد تھا وہ کچھ نشکاتی تھا, پہلے سے ایک مل کر یہ کاروبار کرتے تھے. یہ چربی اور کھال وغیرہ اور ہڈیوں کا کام کرتے تھے. صحیح. تو وہ مجاہد اگر نشہ کرنے لگا تو پھر اس کے ذمہ کچھ رقم پڑ گئی, تو وہ
2 साल से फिर ज़ुबैर ने इसके घर पर कब्ज़ा किया हुआ था। सही। फिर मेरे पैसे मुजाहिद दे, तो वो कपड़े उठाने आई थी, उसने 2 शापर कपड़े निकाले, तो इसकी बीवी को पता चला, उसने टेलीफोन करके ज़ुबैर को बुला लिया। तो ज़ुबैर उनकी आपस में तो मैं हुई, तो ज़ुबैर ने अपने पिस्टल से 2 फायर किए, एक को सीने में लगा और एक को रान में लगा, और मौके पर डेथ हो गई। सर क्या देखते हैं मतलब इस तरीके के तो अदम उसके बर्दाश्त के साथ वाक़यात? 3 बच्चे भी साथ थे उस वक्त। उस वक्त मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से हाँ, ये क्योंकि देखा। बच्चा जो है वो छोटे हैं, 9-10 साल 6 साल, वो भी साथ थे। तो वो तो अपना कपड़े उठाने आए थे, कोई शादी कोई है हमसायों की या रिश्तेदारों की, उसमें हमने शिरकत कर ली। तो इसने ये फिर जो है ना ये वो कर दिया। ये बड़ा अलमनाक वाक़या है कि एक मामूली सी रंजिश की बिना पर एक इंसानी जान को कत्ल कर देना। और सर अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? हमने मौके पर जो है ना इसकी कार्रवाई सारी की, पोस्टमार्टम कराया, पर्चा दर्ज किया। हम इनके जो अजीज़ो कारब है उन पर भी रेड कर लें, इनके घर पर भी रेड कर रहे हैं सारे। इंशाअल्लाह जो है ना 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें एक ही मुल्ज़िम लिखाया गया जी, ज़ुबैर नामी, ज़ुबैर नामी, जो वो कि पकड़ा देवर भी है, तोला का देवर भी है, जो कि हाँ देवर भी है। तो ये 2-3 दिन में पकड़ा जाएगा, इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, तो ये ड्राप सीन हो जाएगा और इसको सजा कबीर साहब क्या देखते हैं मतलब इस किस्म के मुल्जिमान को, मतलब जब आप मिसल एक तैयार करते हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? बिल्कुल। हमने जो FIR दर्ज करवाई है एक ही मुल्ज़िम की है, उसमें गवाह भी उनके सही हैं, सारे मामलात बिल्कुल सही हैं। इंशाअल्लाह इस मुकदमे में जो है ना इसको पूरी सज़ा जो 302 की होती वो मिलेगी। हमने अपनी निगरानी में तफ्तीश करवा रहे हैं और सारे उसके मामलात PSFA के जो भी है वो हल हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो कि आपकी जुडिक्शन में लोग आते हैं कि अवाम में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अगर ये लोग पढ़े लिखे हों, तालीम हासिल करें, तो ऐसे कामों से फिर नहीं करेंगे। ये सिर्फ स्पेशली अगर हम ये अंदरून का माहौल देखें तो वहाँ मतलब काफ़ी एक आम माहौल से बहुत अजीब सा माहौल है। हाँ बिल्कुल वो माहौल है। अब लोग बाहर जा रहे हैं इधर से, तो बाकी जो यहाँ हैं उन तालीम की बहुत कमी है। इनका कोई आदमी यानी कि तालीम याफ्ता आपको नहीं मिलेगा, तालीम की कमी है। उसकी वजह से मेन वजह तालीम की कमी और जहालत है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि TSP साहब से हमने जो भी बातें की वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि मुल्ज़िम को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि मुआशरे में एक इबरत का निशान बनाया जा सके। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।